अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कितना अच्छा होता मोदी खुद SCO इजलास में आते, मैं हमेशा भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का हामी रहा हूँ। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? सच्ची बात है, मैंने बड़े ही बहुत से दिनों के बाद किसी पॉलिटिकल आदमी के मुंह से कोई ढंग की बात सुनी है। बहुत भली और ख़ूबसूरत बात की नवाज शरीफ ने, और ये नई नहीं है, उनकी दरीना सोच है। हर मस्बत सोच रखने वाला, हर होशमंद आदमी, हर अक्लमंद आदमी यही कुछ कहेगा जो नवाज शरीफ ने कहा। और नवाज शरीफ की जो बात सबसे मुझे आज तक अच्छी लगी वो है कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन। देखो बात सुनो, हमारे हुजूर ने पड़ोसियों के जो हुकूक की बात की है, उसका मतलब सिर्फ मेरा दाएं बाएं वाला घर नहीं है, मुल्क भी पड़ोसी होते हैं। एक बात, और क्या है वो? अपने अवाम की अपग्रेडेशन। वरना इन मैदानों, पहाड़ों, जंगलों, सहराओं, दरियाओं को मुल्क नहीं कहते, ये इनका मजमुआ नहीं होता। बड़े बड़े जंगल हैं दुनिया में, अमेज़न और ये, और बड़े बड़े सहरा हैं, वो मुल्क नहीं है। मुल्क होता है अवाम से। जिस मुल्क के अवाम बदहाल हैं, पसमानदा हैं, तबाह हाल हैं, वो मुल्क पसमानदा, बदहाल और तबाह हाल है। याद रखना, हमने सदियां इकट्ठे गुजारी हैं, सदियां। और उसमें आपस में देखो, हमारे यहाँ नहीं मसाले का रौला, खुदाद बरादरी, कोई इलेक्शन में ये भी हो जाते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं। फिर लोगों को खुदा का खौफ करो। इंसानी समाज अगर उस मरहले में से गुजर रहा हो जिस मरहले में से बर्रे सगीर गुजर रहा है पूरा, उनका भी हाल वही है। हर एतबार से उनकी इकॉनमी थोड़ी हमसे बेहतर है तो खाक है। पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे दुख हुआ, हालांकि मसला हिंदुस्तान का, मुझे तो खुश होना चाहिए कि सोलर एनर्जी किसी अहमक ने, किसी चवल ने, उनके किसी पुरोहित शरोहत, ये होते ही बेवकूफ़ हैं। जो बंदा मज़हब फरोश हो, दीन फरोश हो, उनका तो मज़हब है या धर्म है, धर्म फरोश हो, वो शैतान होता है। वो किसी बंदे ने वहाँ हिंदुस्तान में, एक बार ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस बात को, चंद महीने पहले की बात, उसने कहा सूरज देवता हमसे नाराज़ है चूँकि हम उसकी वो सोलर एनर्जी की बात कर रहा था, वो चुरा रहे हैं। और वहाँ लौंडे लपाटों ने, जानवरों ने, जंगलियों ने सोलर पैनल्स तोड़ने शुरू कर दिए। वो शर्म से डूब मरो, तुम काहे के हुक्मरान? मैं तुम कोई सिर्फ उनको नहीं कह रहा, कौन लोग हैं हम, किन बातों पे लड़ते हैं, किन बातों पे उलझते हैं। हमारे पास करने को बहुत कुछ है, ये खित्ता बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन, देखो ज़िंदगी में म्यूचुअली बेनिफिशियल हो तो वो रिलेशनशिप आगे चलता है। हरीफ बन के किसी का क्या लेना आपने इस दुनिया में, ये नहीं होता। म्यूचुअली बेनिफिशियल, बहुत एक दूसरे को हम रिलीफ दे सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आवाम को मिल सकती हैं, सुख मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, भाईचारा मिल सकता है। मैं 3 बार इंडिया गया हूँ, मुझे कभी किसी मुल्क में वो मज़ा नहीं आया जो वहाँ जाके आया। ऐसी मोहब्बत देखी जिसका हिसाब कोई नहीं। तो बहुत उम्दा बात है, सदियाँ इकट्ठे रहे भाई, उस वक्त भी लड़ते मरते भी थे और एक दूसरे के लिए जाने भी देते थे। ये मीरठ से जो चले थे, कौन थे वो? हिंदू और मुसलमान थे अंग्रेज के खिलाफ। अफवाह उड़ गई वहाँ, पता नहीं सही थी गलत थी, मुझे क्या पता, कि ये जो कारतूसों की चर्बी है मुंह से खोलते हैं, वो हिंदुओं ने कहा इसमें गाय की चर्बी है, वो उन्होंने कहा कि वो पता नहीं खंजीर की, सूअर की चर्बी है। मुग़ल शहजादों के लिए इनमें से बहुत सोने जाने दी। वे लड़ाई में आपस में लड़ते भी रहे, मोहब्बत भी करते रहे। तो अब ज़माना ज़रा बेहतर हो गया है, तो एक दूसरे की नेबरहुड का फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे के अवाम के लिए को बात करो। लेकिन हमारा ये घटिया से खित्ते इसीलिए रह गए, अदरवाइज़ इन लोगों ने भी बड़ा बड़ा बंदा पैदा किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम घटिया रह गए, पीछे रह गए। हमारे वो मसाइल हैं जो हमारे शहरों में, ये जो नहीं होते लुच्चे लफंगे, फुटपाथिए, गिरेबान, ओ तू मेरे के में देखा, ओ तू मैनू की किया, फलाना, वो लेवल है। और ये जो नवाज शरीफ ने ये बात की है, इससे उलट
सोचने वाला हर आदमी विजनरी नहीं होगा। हसन साहब, इससे पहली दफा देखा है आपको नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए। नहीं, देखो बेटा, ये नहीं होता। मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं? कमीनगी है, ये रजालत है। देखो, दूध वाला अगर दूध में मिलावट करता है, मैं अपनी बात में मिलावट, मेरी बात में जहालत हो सकती है, मैं को दानिशवर थोड़ी हूं। अगर दूध वाला दूध में, बेसन वाला बेसन में, दवा फरोश दवा में मिलावट करता है और मैं जानते बूझते अगर डंडी मारूं तो लानत है मुझ पे। जहालत हो सकती है, बेखबरी हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। मैंने नहीं जिंदगी में झूठ बोला। मैं कौन सा को आबिद जाहिद आदमी हूं भाई। ठीक। मैंने तो अपने काम को बहुत ध्यानत के साथ, ये काम है बहुत नाजुक काम है हम लोगों का, एम ही नहीं। ना तारीफ है ना तनकीद है। खूबसूरत बात करोगे तो मैं पागल हूं खूबसूरत गीत सुन के वाह वाह ना करूं। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों कहा कि विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। बानी पाकिस्तान ने एक ही अदालत को वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। ये बात सुनो, ये देखो, अब आप, मैं बिलावल की कभी कभी तारीफ भी कर देता हूँ, फिर मुझे कहोगे अच्छा अब आप मुझे तनकीद का ताना दोगे, फजूल बात कर रहे हैं। कायद आज़म का सबसे बड़ा ख्वाब पाकिस्तान था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान शामिल था। बताओ, ओदे विच बिलावल साहब दे नाना जान दा जड़ा रोल है, मेरे ना मनाजरा कर लो, मुझसे किताब पूछ लो, किताबें पूछ लो। ये एग्जैक्ट जुमला नहीं था जुल्फ़कार अली भुट्टो का, इधर हम उधर तुम। अब्बास अतर साहब ने सुर्खी लगाई उसका मफहूम निकाल के। बात सुनो, कायदे आज़म के तो और बहुत से ख्वाब हैं। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये मैंने कहा था। कदम कदम पे बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए, इस मुल्क में तीनों चीजों का वजूद नहीं। यहां यूनिटी है, गलियों में इकट्ठे नहीं हम वो लोग हैं। इधर रोदान दे रहे, दरमियान ची खोर आ गया, उस तो बाद एक खोर। यूनिटी ना सियासी ना इक्तिसादी ना फलाना। यूनिटी का मतलब मैं जरा वसी तरमानों में ले रहा हूं। अच्छा, फेथ, वो बात सुनो है, जो आदमी हराम खाता है, जो दो नंबरी करता है, वो लैक ऑफ फेथ है। बचपन में हमारे स्कूल में लगा होता था एक, वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं, ये है फेथ। बेशक। ये उठ के बातें करना शुरू कर दे। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन नाम की चीज तो हमारी ये पुलिस क्या है, क्या करते हैं ये, रोज अखबारों में खबरें होती हैं। मोस्ट डिसिप्लिन फोर्सेस में से एक है पुलिस, जिसका अवाम के साथ राब्ता ज्यादा होता है, उनके करतूतों का सबको पता है। सो कायदे आज़म का तो ये भी ख्वाब था। कायदे आज़म तो ट्रैफिक पे रुकते भी थे। जाओ कभी कायदे आज़म का, नया नया पाकिस्तान बना था, जज्बात थे, इश्तियाल था, फलाना था, टम कहाँ। मुझे ज़रा कायदे आज़म को प्रोटोकॉल समझाओ। ये तुहारा 2 टके दा वजीर जड़ा वो नहीं सांभिया जाता है इत्थे। होश करो, वो बंदा गवर्नर हाउस की बत्तियां जो ही मेहमान उठे खुद जलाने, बंद करने बैठ गए। टके टोकरी बिजली थी। कायदे आज़म का जिथे इन्होंने वारदात पानी होंगी उत्थे कायदे आज़म पा देंगे। शर्म आती है खुदा की कसम। मुझे तो अब ये भी मायूस करने लग गया। मैंने एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात है ये, वो मैं जहाँ लिखता था कॉलम, आपको पता ही है, मैंने कॉलम लिखा था कि एक मीटिंग हुई। बिलावल बहुत छोटा था उस वक्त, तो उसमें बिलावल है, उसमें मरियम है, हमज़ा है, उसमें ये क्या कहते हैं, महमून सिलाई, यंगस्टर्स जितने मेरे जहन में आए मैंने डाल दिए। और कहा ये कि ये आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और इस बात पे हंस रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों से हाँ गलतियां हुई, हम नहीं करेंगे, हम यूं चलेंगे, हम यूं चलेंगे। एक दीवाने का ख्वाब था। तो बिलावल के बारे में मुझे यार कि चलो, लेकिन नहीं, ये भी काने नमक में सब कुछ नमक हो जाता है। इसके अंदर अगर कोई टैलेंट, कोई नयापन, कोई क्रिएटिविटी होगी भी तो इर्द गिर्द बैठे लल्लू पंजू खा जाएंगे उसको। चलो, बिल्कुल ठीक।
حسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ متنازع ترامیم پر بڑوں کا مکمکہ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت کھلنڈروں کے ہاتھ میں ہے. دونوں بیانات پر آپ کا تبصرہ؟ یار پہلی بات تو یہ ہے، لیاقت بلوچ اور فواد چودھری میرا دونوں کے ساتھ اچھا ایک پیار بھرا تعلق ہے. اس کو بعد میں دیکھیں گے. کھلنڈروں کے ہاتھ میں اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا. ہمارے ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے، ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، نجیب احمد مرحوم. ان کا ایک شعر ہے، سبحان اللہ یار طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کھلنڈرا سا کوئی بچہ ہے دریا، ہائے کھلنڈرا سا کوئی بچہ ہے دریا، سمندر تک اچھلتا جا رہا ہے. واہ. سمندر میں جب دریا گرتا ہے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے. کھلنڈرا پن خوبصورتی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے میں گم ہو جانا. میں اور تو میں کی حد سے باہر نکلے ایک ہوئے، میں کی حد ہی ختم نہ ہونے والی حد تھی. یہ اتفاق سے میری ایک نظم. اچھا تو کھلنڈرا کوئی اتنا بڑا کوتانا تونا نہیں ہے. جب دیکھو ٹین ایجر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہے وہ ٹین ایجر ہے، اللہ اسے سے زندگی دے، وہ جوان بھی ہوگا، پھر دھیڑ عمری بھی آئے گی اس پہ، پھر وہ بوڑھا بھی ہوگا. کھلنڈرا پن کوئی ایسا نہیں. اچھا اب رہ گئے ہمارے لیاقت بلوچ صاحب کہ یہ ترامیم پہ بڑوں کا مکمکہ ہو گیا ہے. تو لیاقت بلوچ صاحب، اس ملک کی تو ٹوٹل تاریخ یہی ہے، کچھ لوگوں میں مکمکہ. آپ بھی اس سے کوئی ماورا نہیں ہو. آپ جب بھی اقتدار میں کوئی ماڑی موٹی آپ کو کوئی ملی حساب کو ٹوٹا شوٹا ملی بھگت کا ہی نتیجہ تھا نا. تو پاکستان کی تو تاریخ ہی، خاص طور پہ سیاسی تاریخ، ملی بھگت کی تاریخ ہے، جو کو نیا نہیں ہوا. بالکل درست بات ٹھیک ہے، لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، اپنے پہ طلاق نہیں کرنا. وہ خلیل جبران کا جملہ ہے یار سبحان اللہ کیا، کہ جب تم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہو تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں تمہاری طرف اٹھی ہوتی ہیں. انگوٹھا نیوٹرل ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے نا، ایسے انگوٹھا تو ادھر جا رہا ہے نا، ادھر ہے نا ادھر ہے. ایک انگلی آپ کی طرف اٹھائی میں نے، باقی تین میری طرف اٹھی ہوئی ہیں. یہ انسانی اوقات ہیں. تو یہ سارے ایک ہی تھیلی کے کچے چٹے ہیں، ورنہ ملک یہاں نہ ہوتا ہے. اس ملک کا سیاستدان سی کلاس بھی ہوتا تو ملک یہاں نہ ہوتا. یہ تو ڈی کلاس سے بھی نیچے کے لوگ. عجیب و غریب سوچ ہے، گن آتی ہے. اور خاص طور پہ ہم میرے جیسے میں خلفائے راشدین آپ نے بھی پڑھے، ہم سارے اس کے بغیر تو بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا. ان کو چھوڑو، چھوڑ دو، تمہاری اوقات سے بہت بھاری پتھر ہیں. وہ ویسٹ کو ہی دیکھ لو، جانور تھے. اسکینڈینیویا دنیا کے خوبصورت ترین، میں نظام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نیچر از ویری کائنڈ ٹو پاکستان آلسو. جہاں ہم نے کچھ کرنا ہے وہاں گھٹیاں ہیں. اسکینڈینیویا ہے، دنیا کے سب سے غلیظ ترین، وحشی ترین، درندے ترین لوگ تھے. وہ تاتاریوں کے بھی باپ تھے. تمہیں پتہ ہے وہ کون لوگ تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ وائکنگز. وہ تاتاری تو خشکی پہ، یہ تو پانیوں سے لے کے خشکی تک درندے. کھانے کے دوران ملازموں کو ہڈیاں جانوروں کی طرح کھایا کرتے تھے، پورا پورا جانور، ہڈی چبو کے مار دی، پیٹ میں سے ہڈی پار کر دی. ان کو دیکھو آج یقین ہی نہیں آتا، انسان ہی نہیں لگتے، بغیر پروں والے فرشتے لگتے ہیں. بارہ ہمارے نصیب میں بازیں ہی رہ گئی ہیں، لیکچر ہی رہ گئے. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں سر صاحب. اخباری خبر کے مطابق بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن کے لیے نااہل قرار. کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے؟ وہ خدا کا خوف کریں یار. سیٹ بیک اس طرح کے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے.
وہ کوئی پنجاب یونیورسٹی ہے جس کے بارے میں آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے ابھی 3 مہینے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ وی سی کے لیے وی سی بنوانے کے لیے 3 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. وہی آکسفورڈ ہے. جب تمہارے تاج محل بن رہے تھے وہاں آکسفورڈ بن رہے تھے. صدیوں پرانا ادارہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نارمز، ویلیوز، ٹریڈیشنز، اصول، قواعد، ضوابط. وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کا کوئی آئین شائن یا چارٹر، میڈم مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے وہ. یہ جو میں بی سی کی بات کر رہا تھا 3 کروڑ جس نے آفر کی ہے اس نے 1 سال میں 9 کروڑ بنانا تھا. دس از واٹ وی آر. کوئی پیشہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں سوائے 2-4 کوئی 5% لوگوں کے. ہم سب برے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. کیا کروں میں؟ اچھا میرٹ، اہلیت، قابلیت کے باوجود جوڑ توڑ لین دین کرنا یہ وہ سارا، اس کے باوجود یہاں بندہ جو میرٹ پہ ہو اس کو بھی اپنا حق لینے کے لیے کوئی غلط چال چلنی پڑتی ہے. اچھا ہمارے ہاں ہر شعبہ، کسی کو لقوہ ہو گیا ہے، کوئی ویسے مفلوج ہے، کسی کو گینگرین ہو گئی ہے، کسی کو کینسر ہوا ہے، تو بوتھا اٹھا کے آکسفورڈ کی بات کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو. ان کے کو اپنا کچھ سسٹم ہوگا. پہلی بار غالباً انہوں نے کنسلٹ کیا جو بھی ایکسپرٹس متعلقہ لوگ تھے، وکیل ہوں گے کیا مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھی ٹیکنیکلی نہیں عمران اس پہ پورا اترتا تو ختم. بھرم رہ گیا ان کا. وہ لڑتا تو جیت جاتا، زیادہ امکان اسی بات کا ہے. لیکن آکسفورڈ کا تو نام لیتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. اداروں کا یہ احترام کرو. اپنے اس قابل نہیں تو غیروں کے اداروں کا احترام کرو. ایسے جاؤ آکسفورڈ، کیا بات ہے. میں آکسفورڈ سے آگے ہے بیمبری، میری چھوٹی بہن وہاں رہتی ہے. اتنی خوبصورت وہ، اور باہر لکھا ہوا ہے سٹی آف نالج. واہ. ٹریڈیشنز دیکھو اس کی، کون کون سے لوگ وہاں سے نکلے. تو ایسے ہی چھوڑو چانسلرشپ یہ وہ کیا ہوتی ہے، لڑتا پتہ لگ جاتا ان سب کو اپنی اپنی اوقات کا. ہار جاتا تب بھی ان کے بارے میں تھا، جیت جاتا پھر ان کو پتہ نہیں کیا وہ اچھا ہوا. اور کل ہے یہ ایک سیریمونیل سی چیز ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے انہوں نے اصولی بات کیا جو کیا ہے. وہ کو ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہے یا یہاں کی یونیورسٹی ہے، وہ جو انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، دیکھو یہ ہوتا ہے اعتماد. میں میرے جیسا چپڑ گناتیا پاکستان میں بیٹھ کے ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے ساکھ. ایتھے چلے حسن صاحب ٹاپک چینج کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جہاں الیکشن چوری ہو وہاں ترقی نہیں ہوتی. ہر الیکشن میں نئے طریقے کی دھاندلی سے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے. سبحان اللہ. شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ آج کل بھی جو ہو رہا ہے کیا تھا، کیسے ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کبھی اس ملک میں کچھ ہوا ہے تو مجھے بتا دو. بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، یا پتہ نہیں پڑا پڑا نہیں ہوتا ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو اچھا جہاں جعلی جمہوریت ہوگی وہاں الیکشن بھی جعلی ہوگا. کب سے کہہ رہا ہوں میں، 35 سال پرانے کالم اٹھا کے دیکھ لو. کہ فراڈ کو سمجھو، باہر نکلو. اس ملک میں فیشن ہے دو آئین. اچھا چونکہ مہذب دنیا نے ایک کام شروع کیتا سی، آئین تو کیا آئین ہوئے، آئین لگائے رکھتے ہیں بلا وجہ. کئی چپیڑیں اس کو لگ چکی ہیں سرے عام بازار میں آئین کو. فضول بات. جمہوریت تو اس کا مطلب ہے جمہور سے نکلا ہے. جمہور بھوکے مر گئے. کروڑوں بیٹیاں جہیز کے بغیر بیٹھی ہیں. ہر دوسری بچی اسکول نہیں جا رہی. نوجوان جنہوں نے کوئی ایم بی اے کیے ہوئے وہ بے روزگار پھر ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے گا جمہور. تو کہڑی جمہوریت؟ دیکھو الیکشن جعلی جمہوریت میں ہی چوری ہو سکتے ہیں. آپ کی جمہوریت جعلی ہے
اس لیے جعلی الیکشن ہوتا ہے. بات سنو, جمہوریت جعلی ہے, الیکشن جعلی ہوگا. لگے رہو. ہم ہر معاملے میں جتنی ہم عبادات کرتے ہیں خدا کی قسم, اس میں سے بھی 10% لوگ اگر عمل کرنا شروع کریں جنت بن جائے گا. مسجدیں ہماری ماشاءاللہ لبالب بھری ہوتی ہیں, اعمال سبحان اللہ. جی صحیح, ٹھیک ہے اسد صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق چیئرمین ایف بی آر نے کہا جو ٹیکس اکٹھا کیا وہ قرض میں چلا گیا. ملک کا 5% امیر ترین طبقہ ٹیکس ادا نہیں کر رہا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت ہماری جی ڈی پی انتہائی کم ہے. دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے شرح ترقی کم از کم 6% ہونی چاہیے. پاکستانی معیشت کو کرپشن, ٹیکس چوری جیسی آفتیں چمٹی ہوئی ہیں. کرپشن ذرا اندازہ لگاؤ. کچھ ہفتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ چیئرمین ایف بی آر کے حوالے سے, کچھ ہم سے سن لو. سب سے بڑی لعنت, سب سے بڑی ذلت, سب سے بڑا عذاب اس ملک میں ہے آبادی میں بے تحاشا بے ہنگم اضافہ. مجال کسی, میں کیا کہوں, کا دھیان کبھی ادھر بھی جائے, بچے دو ہی اچھے فلانا, ڈانگیں مارو ان کو. میں سوچتا ہوں آج سے 20-25 شکر الحمدللہ ہم تو نہیں ہوں گے بالکل ہی اب قبر کنارے پہنچے ہوئے ہیں, جان چھٹ گئی. شفٹنگ کا بھی میں اپنے لیے نہیں سوچ رہا, اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا. اٹس ناٹ ریئلی ورتھ اٹ. تو حال تو دیکھو, یہ 24 کروڑ کب 35-40 ہوں گے تو پھر بنے گا کیا ہو, تم سے تو یہ نہیں سنبھل رہا. لیکن نہیں, اچھا انتہائی کم شرح ترقی نہ ہونے کے برابر, اس کے مقابلے میں یہ بڑھتی ہوئی شرح آبادی خوفناک طریقے سے بڑھتی ہوئی. حکومتوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, فلاح و بہبود کدھر سے کریں گے سوائے اس کے کہ خود انہوں نے کھانچے مارن تو باز نہیں آنا. 90 کی دہائی سے کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا, جس کی آخری انتہا آئی پی پیز ہے. کتنی معمولی اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں, یوں کریں گے وہ کریں گے. لمحہ پاؤ انہوں نے, کن کو, آئی پی پیز والوں کو نہیں جو اس کے پیچھے ہیں, اور بھاری اکثریت نام گوروں کے اندر سے یہ خود یہ موجود ہیں. اچھا لوگ بلوں کی ادائیگی کے لیے قیمتی چیزیں بیچ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بجلی کے نرخ قیمتیں ابھی ہمارے ہمسایہ ملکوں سے 3 گنا زیادہ ہیں. یار کیا ہے یہ, پاکستانی ہونے کی قیمت چکائی جا رہی ہے یا وصولی جا رہی ہے؟ یہ جمہوریے ہیں یا جگیں ہیں؟ 3 گنا زیادہ. کیا ہو گیا ہمیں, کیا کھا گیا؟ کبھی ادھر بھی تو آؤ نا. اسمبلی شریف جو ہے, اسمبلی شریف میں کبھی ڈیبیٹ کرو کہ واٹ ہیپن ٹو دس کنٹری, اس کا ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ بناؤ. اچھا بجلی کے نرخ, ہم تو جو عوام نے رونا اس کو تو چھوڑو, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں اضافہ ناممکن ہے. آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو 1 روپے میں ایک چیز پڑ رہی ہے, مجھ کو اس کا ایک انگریڈینٹ جو پروڈکشن کا وہ مجھے 3 میں, تو میں کیسے آپ کو کمپیٹ کروں گا؟ بالائی سطح کی کرپشن دیکھو, ایک طرف لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ کرپشن کا حجم ہے 50 سے 100 ارب تک. یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے. نہیں ہو پائی, یہ صرف تیرا ہی ہے. اچھا ٹیکس چوری سالانوں سینکڑوں ارب سے لے کے ہزاروں ارب تک پہنچی ہوئی ہے. تنخواہ دار طبقے کو پتہ نہیں. دیکھو ایک عام لو مڈل کلاس کے گھرانے کا جو ایوریج فیملی کا جو سائز ہوتا ہے, جو سودا گروسری ٹائپ جو 5,000 میں آ جاتا, اب وہ 25,000 سے بھی اوپر جا چکا ہے. یہ اخباری باتیں کر رہا ہوں. ملک پہ ہزاروں ارب کے اندرونی بیرونی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, جو کروڑوں اربوں خربوں کے سیلریز, مینٹیننس, بلڈنگز, ان کے کرائے یا ان کا بنوانا, ملازمین کی تنخواہیں, ٹریولنگ, تو وہ بلا سود کیسے ہوتا ہے؟
آپ کو عوامی خدمت کر رہے ہیں, وہ جیب سے دے رہے ہو, یہ سب کچھ بھی نہیں. ہمارا تو معصوم ترین آدمی جو گھر میں بیٹھا ہے اس پہ بھی سود, وہ بھی سودی کاروبار میں ملوث ہے, مجھ سمیت. آپ کو بل آتا ہے بجلی کا, ڈیو ڈیٹ پہ اتنا, اس کے بعد سر چارج وغیرہ نام جو مرضی رکھ دو. اسی تو بدر عالم نام رکھ دینے, منحوس ترین بدصورت ترین آدمی تھا, ساڈا کی ہے. یعنی مارے خوف کے کبھی کسی بچے کا نام صحابہ کے نام پہ نہیں رکھا, نام عربوں والے رکھے, حاتم اور ہاشم, لیکن نہ میں نے کہا صحابہ کو تو نزدیک نہیں جانا بھائی, حالانکہ اس کو وہ مجھے معافی ہوتی اس کی. نام رکھنا تو کوئی لا شرم آتی ہے. فیصل آباد میں آدھے سے زیادہ فیکٹریز, لائل پور, میرے لائل پور میں آدھی سے زیادہ یا اس کے لگ بھگ فیکٹریاں بند. اس لیے وہ جو چیئرمین ایف ڈی ہے بیچارہ, انہیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا نا, ایک آدھا بیان بھی دینا ہوتا ہے. جی بالکل. نیکسٹ خبر. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. سرکاری بد انتظامی کی نشاندہی کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ کرپشن کے مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کو زیادہ خود مختار اور آزاد بنایا جائے. فروری تک سرکاری افسران اور اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے. اس میں سے کون سی بات غلط ہے؟ پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یار انجن اوور ہالنگ نہیں ہونی, انجن ہی تبدیل کرو. پاکستان اتنے پہنچ گیا ہوں. اور یہ دیکھو بات سنو, آئی ایم ایف نے ڈو مور, حالانکہ ان کو کہنا پتا کیا, یہ ہم کو استعمال کیا کرنی, ڈو مچ مور, ڈو مچ مور. یہ جو باقی انہوں نے لکھا ہے وہ ساڑھے پھوپھی دے پتر نے. ایک ڈاکٹر ہے آئی ایم ایف, یاد رکھنا یہ ہمارا حکمران بڑا وارداتی ہے, انہوں نے اس کو ولن بنایا ہوا بھی لینڈ تو جانا ہے, ایک سودی ہے کاروبار کرنا والا. ایک کو بیٹھا ہے مہاجن بیٹھا ہے, ہندو بنیا پنڈ کا بندہ, وہ کوئی جانا محنت کرتا ہے, وہ لینا ہے تو پھر پکتے. آئی ایم ایف از ناٹ اے ولن. یہ بات جو انہوں نے کی ہے آؤٹ آف سمپتھی نہیں کی, دے آر لائک ڈاکٹرس. ڈاکٹر نے کہا کہ بھی اے چھڑ دے, اے چھڑ دے, اے چھڑ دے, اے چھڑ دے, ورنہ کفن خرید جا کے اگربتیاں موم بتیاں وہ لے رشتے داروں ایڈوانس دعوت نامہ بھیج دیں. اور کیا ہے یہ؟ اچھا یہ کتنی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیبرری تک سرکاری افسران اور اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے. کون اس سے انکار کر سکتا ہے بتاؤ؟ اور یہی نہیں, اعلان کیا جائے کہ جو آدمی کسی کے انڈکلیئرڈ اثاثے کی نشاندہی کرے گا وہ آدھی پراپرٹی اس کی ہوگی. دیکھو پاکستان میں کیسا انقلاب آتا ہے. لیکن بس اچھا, اس ملک میں دہشت گردی کے بڑے چرچے ہیں, سب رلے ہیں, میں لگتا ہے دہشت گردی کے بڑے چرچے ہیں. اقتصادی دہشت گردی سب سے بڑی دہشت گردی ہے جو پوری آبادی کو کھا رہی ہے. دہشت گردی بڑی پیڑی چیز ہے جی. دہشت گردی میں آج تک 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کتنا بندہ مر گیا ہوگا بتاؤ؟ اقتصادی دہشت گردی پورا ملک کھا رہی ہے. وہ نظر نہیں آ رہا چونکہ خون دھماکہ نہیں ہوتا, کوئی خون کے چھینٹے نہیں اڑتے, کوئی بوٹیاں ہوا میں نہیں لہراتی, تو بس اس لیے ٹھیک ہے چل رہا ہے. دہشت گردی کے بڑے رولے نے, اصلی دہشت گردی والا ہو حضور. دیکھو ملک مہینے سالاں دے اندر یہ بڑا بلس ملک ہے. نحوستیں ہماری اپنی پیدا کرنا ہے, اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, افواہ سازی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یار یہ اور طرح کا سوال ہے.
میں تمہیں بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں گوئبلز واز اے جینیس, آئی ریسپیکٹ ہم, کمال کا آدمی تھا, ہی واز اے بریلینٹ مین, بہت زبردست. اس سے تنگ آئے ہوئے تھے اتحادی. تو میرا خیال ہے فیلڈ مارشل مونٹگومری کی بات ہے, میں دیکھو یہ نام شاید غلط ہو, میری اب یاد آئی, اس نے اب 30 40 50 اپنے افسر دائرہ بنایا, خود سینٹر میں کھڑا ہوا, اور اس نے کہا کہ دیکھو میں اب اپنے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو جو کہوں گا یہ آگے, وہ اس سے آگے, وہ اس سے آگے, اس کے بعد میرے تک یہ بات جب آئے گی تو وہ دیکھتے ہیں اس کی شکل صورت کیا ہوگی. اس نے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑے اس مارشل نے کہا کہ میں نے ناشتے میں ایک سلائس جیم اور انڈا, کوئی اس طرح. اس نے دوسرے نے تیسرے کو 30 40 50 جتنے بھی وہ تھے افسر یا بندے, وہ چکر کاٹ کے آیا. تو جب لیفٹ پہ جو اس فیلڈ مارشل کے جو بندہ کھڑا تھا اس نے بتایا جی کہ پتہ نہیں کتنے انڈے, کتنا جیم, کتنے سلائسز اور کتنا فلاں اور کتنا دودھ اور پتہ نہیں. تو اس نے دائیں والے کو کہا کہ لوگوں کو بتاؤ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا. اس نے بتایا, اس نے کہا دس از واٹ پروپیگنڈا از. اچھا, یہ اس طرح کے جھوٹ جتنا ملک گیا گزرا ہوگا اتنی ہی افواہ سازی زیادہ ہوگی. وجہ بیسیکلی افواہیں خواہشیں ہوتی ہیں, خواہشیں, وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا سنسنی خیزی. اچھا ویسٹ میں نے نہیں کبھی, میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں گا, میں نے نہیں لوگوں کو پالیٹکس ڈسکس کرتے, گوروں کو نہ کچھ بھی نہیں, وہ لعنت بھی نہیں بھیجتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ادھر ڈرائنگ روم سے لے کے تھڑے تک ہر بندہ ہی, اور میں اور اتر واک پہ جاتے ہیں, پتہ ہے اتر کو بہت اچھی طرح, ایک عجیب سی مخلوق وہاں آتی ہے, ناقابل یقین ہے. آج کل اس طرح کی مخلوق ملتی نہیں. میری عادت ہے کہ میں 3 راؤنڈس لینے کے بعد ہر کلومیٹر کے بعد 10-15 منٹ کا بریک لیتا ہوں. پرانے پاکستانی انڈین 1 2 3 گانے سنے, بریک لیا, پھر وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا. پہلے آتے جاتے لوگ سلام دعا ہوتی ہے ہمارے درمیان, ٹھیک ہے وہ ہوتی تھی, وہ آ کے بیٹھ گیا. میرا موڈ آف ہو گیا, میری پرائیویسی, میں زیادہ میل جول والا بندہ نہیں ہوں, اریٹیٹ ہو گیا میں. اچھا پہلے تو اتر کے ساتھ 2-4 جملے, پھر مینوں کہندا ہے حسن صاحب یہ IMF وغیرہ, چپ ہو. میں کیا میرا یہ ایج گروپ ہوگا, میں کہا چپ, IMF مطلب پتہ ہے تینوں, چلو اٹھو. میں کیا گانے سننے, جھاڑ دیا میں نے اس کو. ادھر تو افواہ ساز فیکٹریاں, یہ ہماری خوراکوں میں سے ایک ہے, کھانے کو تو کم ملتا ہے نا, تو بس اللہ خیر صلی اللہ کوئی شے یہاں. تو اس لیے افواہ ایک خاص طرح کے معاشرے میں ہوتی ہے, صاف ستھرا خوبصورت متوازن پاکیزہ معاشرہ ہو. ادھر میں کہتا نہیں ہے, یہ پاکستان میں بیٹھ کے یہ بہت ان پڑھ ہیں, کہتے ہیں جی وہ فلانا مایوسی فلانا مایوسی, جا اسکینڈینیویا مایوسی پھیلا کے دکھا, جاؤ سوئٹزرلینڈ میں پھیلا کے دکھاؤ مایوسی, چپیڑا مارن گے. اول تو سنے گا ہی کوئی نہیں. دیر آر ریزنس جس پہ لوگ ماتم کرتے ہیں یا اس کو فوکس کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کسی کی نیت اچھی, کسی کی بری, کوئی بری نیت سے کرتا ہے, مجھے کیا پتا. یہ ہم جیسے ملکوں میں ہے یہ سارا گند بلا. بات سنو, یہ جو بڑا آپ بھی پیٹتے رہتے ہو, ہر بندہ ہی چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا. بات سنو, سوشل میڈیا تو مطلب ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے ہوتا ہے. یہ سارا کچھ مہذب دنیا میں وہاں کے لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں, بتاؤ, اور اگر کرتے ہیں تو پرسنٹیج کتنی ہے؟ تمہارے یہاں ہر بندہ انوالوڈ ہے. صحیح, ویل ایکسپلین حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.